अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 21वीं शब है रमज़ान मुबारक की और मुमकिना तौर पर लैलतुल क़द्र भी है। हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आज की रात का कोई एक भी लम्हा आप ज़ाया न करें और कोशिश करें कि इस पूरी रात को दुआओं में, नमाज़ों में और कुरान की तिलावत में आप गुजारें। दुआ कीजिए अपने लिए भी, अपने अहले खाना के लिए भी, तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए, और अपने उन लोगों के लिए जो दुनिया से चले गए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ कीजिए। मैं आगाज़ के लिए जो हमारा तरीक़ाकार है कि 3 आयात हम अरबी में तिलावत करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह 21वें पारे का उर्दू तर्जुमा आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। उसमें तरीका वही होगा कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उर्दू के, उनको हमने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है और अंग्रेज़ी में कोशिश की है कि आसान अंग्रेज़ी में उसके मायने दिए जाएँ, और जो करने के काम, बचने के काम और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत हैं, उनको लाइट ब्लू कलर में हमने हाईलाइट कर दिया है आपकी आसानी के लिए। मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से तिलावत के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق اللہ जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। आज के तर्जुमे के आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा तारिक सईद भाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिया से भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फोश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह फोश वल्गैरिटी और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो, और अहले किताब से बहस ना करो, आर्गुमेंट्स, मगर उम्दा तरीका से, पोलाइट वे से, फेयरेस्ट मैनर, स्वाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हों, और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है, और हम उसी के मुस्लिम फर्माबरदार हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे, और अगर ऐसा होता तो बातिल प्रस्त, वायोलेटर्स ऑफ रॉन्ग फेथ, अगर ऐसा होता तो बातिल प्रस्त लोग शक में पड़ सकते थे। दरअसल ये रोशन निशानियां हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है,
اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ طارق بھائی، یہ جو یہ 12واں تھا نا جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، اس کا ذرا تشریح یہاں سے پڑھ دیجیے گا۔ ہمیں بھائی آواز نہیں آ رہی تھی، آپ کیا کہا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں جو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی نا کہ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، یعنی کہ عمدہ طریقے کے ساتھ یہ بھی ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ ایکسیپٹ وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، تو ان سے کس طرح بات کرنی چاہیے، اس کی تشریح پڑھ دیجئے یہاں سے، یہ 12 نمبر۔ یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلہ میں نرم و شیریں ہی نہ بنے رہنا چاہیے کہ دنیا داری حق کی شرافت کو کمزوری اور مسکنت سمجھ بیٹھے۔ اسلام اپنے پیرووں کو شائستگی، شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھاتا ہے مگر عاجزی اور مسکینی نہیں سکھاتا، تاکہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چارہ بن کر نہ رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اب آگے کنٹینیو کیجئے۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں ہیں۔ خسارہ لاس۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، کور کر لے گا، اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، واسٹ، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس لیونگ بینگ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، کنٹرول کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، enlarges the sustenance، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، limiting the sustenance۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، جلا اٹھانا ریوائیو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، امیوزمنٹ۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا
کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش سراؤنڈنگ لوگ اچک لیے جاتے تھے، رابڈ، سنیچڈ، حالانکہ ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ رابڈ کر لیے جاتے تھے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں، مجاہدہ جی طارق بھائی، مجاہدہ میکسیمم ایفرٹ ود ویلتھ اینڈ لائف، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ اس کے بعد حفیظ الرحمان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے میاں صاحب؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے جی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ روم سورہ اسٹارٹ کر روم، لینا۔ سورہ جی بالکل، سورہ روم مکی ہے، یا میں بھی اس کا ترجمہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ رومنس ان کلوزسٹ لینڈ ڈیفیٹڈ۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ کی نصرت یعنی سپورٹ، ہیلپ آف گاڈ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو یعنی آؤٹ ورڈ اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، ڈینائر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا، پلو، کلٹیویشن، کنسٹرکشن، مائننگز، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی کی خلق، کریشن کی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی، وہ جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اس دن مجرم حق کا وقت رہ جائیں گے، جی، حق دک رہ جائیں گے جی۔ حق دک رہ جائیں گے، یہ ڈم فاؤنڈیڈ۔ جی، یعنی ایک دم دہشت زدہ ہو جائیں گے اور اسٹانش ہو جائیں گے، بالکل، یعنی کہ ایک مکس کیفیت ہوگی، دہشت کی، اسٹانشمنٹ کی۔ ایک انسرٹینٹی اور ایک کیفیت ہو جائے گی۔ جی ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ سات برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، یعنی ہیپی اینڈ جبلنٹ وہاں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ جزاک اللہ پھر خیر حفیظ تسبیح الرحمان کرو۔ بھائی، جزاک اللہ خیر۔ کے بعد یہاں سے رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں تسبیح مین گلوریفائی پریئر۔ آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یہاں رفیق بھائی چند سیکنڈ کے لیے رکیے گا، یہ نیچے والا حاشیہ پڑھ دیجیے اس آیت کے ساتھ۔ اس آیت میں نماز کے 4 اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر، ظہر، اور اس کے ساتھ سورہ ہود آیت نمبر 114، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 کو پڑھا جائے تو نماز کے 5 اوقات کا حکم نکل آتا ہے۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک تم بشر ہو کر زمین میں چلتے چلے جا رہے ہو، پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جی پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں بنائیں، تمہارے جنس مین سیم کائنڈ، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے لیے اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، بجلی کی چمک لائٹننگ دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، طمع مین خوف، اور آسمانوں سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں، تابع فرمان اوبیڈینٹ۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اعادہ ریپیٹ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کی صفت سب سے برتر اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو، ہمسروں کولیگز۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھ بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں، تخیلات، امیجینیشنز۔
اب कौन उस शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों फॉलोवर यकसू होकर अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। यकसू जी यकसू पे तफसीर लेगा। जी, एक मिनट। स्ट्रेट एक्शन, स्ट्रेट एक्शन, यकसू स्ट्रेट एक्शन। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के पैरों यकसू होकर अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। साख्त मोल्ड यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। कायम हो जाओ उस बात पर अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए और डरो उससे और नमाज कायम करो और ना हो जाओ उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग बना लिया है और ग्रोहों में बट गए हैं। सेक्स बट गए हैं, सेक्स नहीं, गिरोह सेक्ट्स हैं जी, और बट गए हैं और बट गए जी, डिवाइड हो गए। हर एक गिरोह के पास जो कुछ है उसमें में वो मगन है। एग्जाल्टेड एंगेज जी, लोगों का हाल ये है। जज़ाकल्लाह खैर रफीक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। सैयद तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों का हाल ये है कि जब इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका मतलब टेस्ट इन्हें चखा देता है तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा मजे कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या हमने कोई सनद मतलब प्रूफ और दलील इन पर नाजिल की है। दलील का मतलब एविडेंस जो शहादत देती हो उस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो वो इस पर फूल जाते हैं। फूल मतलब एक्सल्ट। और जब इनके अपने किए करतूतों मतलब मिसचीव्स जब इनके अपने करतूतों से इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं। मायूस डिसअपॉइंटेड। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है और तंग करता है। कुशादा मतलब वास्ट, तंग मतलब लिमिटेड। जिसका चाहता है और तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बस ए मोमिन रिश्तेदार को उसका हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हों और वही फलाह पाने वाले हैं। जो सूद तुम देते हो, सूद मतलब इंटरेस्ट, जो सूद तुम देते हो कि लोगों के अमवाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इरादे से देते हो, इसके लिए इसके देने वाले दरहकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई काम भी करता हो? पाक है और बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं।
خشکی اور تری، خشکی مطلب ڈرائی لینڈ، تری مطلب ویٹ سی ریورس۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ ٹل مطلب اوورٹ۔ اس دن لوگ پھٹ مطلب اسپلٹ، اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا دبال اسی پر ہے، وبال ہے جی، وبال، واو۔ اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، وبال مطلب کانسیکوینس۔ اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے، وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر سید طارق بھائی، جزاک اللہ خیر جی۔ شاہد محمود بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرنے کے لیے، بہرمند بینیفٹ، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی کہ اسپلٹ ان فریگمنٹس۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یا ریوائیو۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں۔ زرد پائیں یعنی کہ ڈسٹرائڈ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے ٹرن بیک چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی کہ سرنڈر۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، ضعف اسٹیٹ آف ویکنس، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی، ڈے آف ججمنٹ برپا ہیپنز، تو مجرم قسمیں کھا کر کے کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، این اور گھڑی بھر۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ-مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو۔
رجسٹرڈ ریکارڈ. سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہیں نہ تھے. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت یعنی کہ ایکسکیوز کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے یعنی کہ سیل اللہ ان لوگوں کے دلوں میں جو بے علم ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. ہلکا انسٹڈی اور ویک. یہ شاہد بھائی یہ 16 نمبر پڑھ دیجیے گا یہاں سے، یہ اس کی تشریح. جی یعنی دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائیں گے کہ ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ یا ان کی بہتان و افطرا پروازیوں کی مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ یا ان کی بھپتیوں اور تانوں اور تضحیق و استہزاء سے تم پست ہمت نہ ہو جاؤ یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ. جی جزاک اللہ خیر. یہ تمام مطالب ہیں اس بات کے کہ دشمن کے سامنے ہلکا نہیں ہونا ہے، یعنی دشمن سے دبنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، دشمن کے روب میں نہیں آنا ہے. وہ کوئی لالچ دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، مارتا ہے، اس کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہونا ہے دشمن کے مقابلے میں. یہ مطلب ہے اس کا. جی اس کے بعد سورہ لقمان اسٹارٹ ہو رہی ہے. عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لقمان کی صورت ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. کلام دل فریب مینز انگیجنگ انٹرٹینمنٹس انچینٹنگ اسٹف، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. عالمگیر بھائی چند ایسے لوگوں سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ بات جو آ رہی ہے کہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، یہ جب اسلام کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی مکہ مکرمہ میں، تو ان کی جو مجلس تھی وہاں پر اس کا اجلاس ہوا اور اس میں پھر انہوں نے اس پر ڈسکس کیا کہ اس کو روکا کیسے جائے. تو بہت سارے ڈسکشنز کے بعد ان میں سے یہ ایک رائے بنی کہ ہمیں ایسے وہ ڈھونڈ کے لانے چاہیے کہانیاں سنانے والے اور گانے گانے والی عورتیں اور ناچنے والی عورتیں، اور جہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں پہ ہم اپنا ایک تماشا جو ہے وہاں پر اسٹارٹ کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ قرآن سننا چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرف جو ہے راغب ہو جائیں گے. گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے اپنے جو چینلز تھے، ٹیلی ویژن چینلز مختلف قسم کے لائیو چینلز، وہ اسٹارٹ کر دیے تھے انہوں نے. تو یہ آج کل کا میڈیا جو ہے یہ بالکل وہی چیز ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں، خواہ رمضان میں ہی بےخودگیاں کی انتہا کرنی پڑے، وہ کرنے سے باز نہیں آتا ہے بالکل بھی. یہ کنٹینیو کیجیے گا. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مرشدہ سنا دو اناؤنسمنٹ. جی اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، یہ جو ہے نا عالمگیر بھائی، اردو میں نا اس کو یہ ہوتا ہے یہ، تو یہ مجدہ پڑھا جائے گا. یہ پڑھیں اس کو دوبارہ. حمید بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے.
میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حرف ہے نا 3 نقطے جس پہ لگے ہوتے ہیں یہ ژ ہوتا ہے ژ، تو اس کو مجدہ پڑھا جائے گا، اس کا مطلب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے. جی دوبارہ پڑھیں آپ اس کو. اچھا مشدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، پلرز. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. ڈھلک مینس امبیلنس، ٹاپسی ٹروے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین پر پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، نصیحت میں ایڈوائس، تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. تاکید مینس ایمفیسس. اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں گے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی مینس فالو اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی کے چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. رائی کے دانے مینس گرین آف مسٹرڈ سیڈ. وہ باریک بین اور باخبر ہے. باریک بین مینس سبٹل. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اکڑ مینس تھریٹ، ہوٹلی. ٹھیک ہے. جی ٹریڈ ہاؤٹیلی. یہ ٹریڈ ہاؤٹیلی یعنی کہ گھمنڈ کے ساتھ جو چلتا ہے نا، سینہ اکڑا کے چوڑا ہو کے چل رہے ہیں زمین کے اوپر. ٹریڈ وہی جو ٹریڈ مل ہوتی ہے نا جس میں چلتے ہیں. ٹریڈ ہاؤٹلی اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. خود پسند مینس ایروگینٹ، اور فخر جتانے مینس وین گلوریس. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. چال مینس اسٹرائڈ، اعتدال مینس ماڈریٹ. اور اپنی آواز ذرا پس رکھ لو. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر. رضا بھائی اس کے بعد پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور رضا بھائی، اپنی کھلی زمین ہے، جی زمین سنگل ہے، آسمان سوری جی بالکل، یہ قرآن میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ زمین ہمیشہ سنگل ہے اور آسمانوں جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ جی پورا ہے۔ یہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں۔ ایک سیکنڈ میں رضا بھائی ٹھہریے گا، یہاں پر دوات کا مطلب ہے انک پاٹ اور روشنائی کا مطلب ہے انک، کہ اگر سارے کے سارے درختوں کے پین بنا دیے جائیں اور سارے سمندروں کی انک بنا دی جائے تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ کنٹینیو کیجیے۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تمہارے سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اسی وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے دل کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ رضا بھائی یہاں چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریے آپ۔ یہ جو آپ نے لفظ پڑھا ہے نا اقتصاد برتتا ہے، اس کے لیے یہ 8 نمبر اس کے نیچے ہی بالکل حاشیہ ہے، وہ پڑھیے ذرا۔ یہاں پہ میرے پاس اسی صفحے پر ہے، اسی صفحے پر نیچے ہے بالکل۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اقتصاد کو اگر راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں کم ہی ایسے نکلتے ہیں
جو وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جس کا اقرار انہوں نے طوفان میں گھر کر کیا تھا، اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے ان کو راست رو بنا دیتا ہے۔ اور اگر اقتصاد و معنی توسط و اعتدال لیا جائے تو اس کا ایک رضا بھائی آواز چلی گئی آپ کی، ان میں سے دوبارہ پڑھیے توسط اور اعتدال سے۔ ان ہیلو، آواز آ رہی میری؟ جی اب آ رہی ہے، جی آپ پڑھیے۔ جی اچھا، ان میں سے بعض لوگ اپنے شریک و دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ جی اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذو معنی فقرہ بیک وقت ان تینوں کیفیتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا۔ جی ٹھیک ہے، کنٹینیو کیجیے آپ۔ اچھا، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگوں، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ السجدہ شروع ہو رہی ہے، اور میں یہ درخواست کروں گا یہ حامد قیوم بھائی سے پڑھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ مکی ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل کا مطلب ہے ریویلیشن، بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرنے کا مطلب وارن ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ جلوہ فرما کا مطلب اپیئر اسٹیبلشڈ۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کا مطلب گورن، اور اس تدبیر کی روداد کا مطلب ہے ڈیٹیلڈ رپورٹ، اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، گارے کا مطلب مڈ کلے، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی، ست کا مطلب ایکسٹریکٹ، جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ حقیر کہتے ہیں ورتھ لیس، جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو ایک نک سک سے درست کیا۔ نک سک کہتے ہیں ڈیولی پروپریٹڈ، پرووائڈڈ آل نیڈڈ پارٹس اینڈ پیسز، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں
جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے. رل مل چکے کا مطلب مکس لاسٹ. تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں. اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اللہم جنت اللہ. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا. فراموش کا مطلب فارگیٹ. ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. جزاک اللہ خیر حامد بھائی. سجاد بھائی اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. یہاں پہ سجدہ ہے. Their sight forsake their bed. They don't sleep most of the night. جی یہاں پر چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریں گے سجاد بھائی. یہاں سجدے کی آیت یہاں پر آئی ہے تو وہی چند سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. آپ جو ہے وہ تمام شرکا سے درخواست ہے کہ سجدہ کر لیجئے. ہم نے جس طرح سے آپ کو بتایا ہوا ہے جہاں پر بھی آپ ہیں کوشش کریں قبلہ رخ ہو کر، چاہے آپ ٹیبل پر ہی سجدہ کر لیں، سجدہ کر لیجیے. جی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. رب کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. طمع کا مطلب ہوپ. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مطلب سیٹسفیکشن، ہیپینس، ڈیلائٹنس ان کے اور پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. فاسق کا مطلب ایول ڈوئر. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا، فسق کا مطلب ایول ایکٹ، ان کا ٹھکانہ دوزخ. جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے بعد آ گئے. باغیانہ روش مین ریبیلیسنس، ٹرانسگریشن. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے
تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے، پیشوا کا مطلب لیڈرز، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں، ہسٹوریکل ایونٹس، کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج سے چلتے پھرتے؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ، مطلب پاش بیرن لینڈ، بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اس زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو۔ نافع کا مطلب بینیفیشل۔ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ مہلت کا مطلب گریس پیریڈ، ریسپائٹ۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد حیدر بھائی۔ اس کے بعد ساجد بھائی، سید ساجد حسین بھائی، سورہ احزاب اسٹارٹ ہو رہی ہے اب یہاں سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ وکیل کے میننگ آپ نے بتایا ٹرسٹ، جی جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ریلائنس کرتے ہیں جس پر، جی وہ وکیل ہوتا ہے آپ کا۔ جی اور دھڑ اللہ کا نے مطلب کسی شخص کے جی باڈی، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تمہیں زہار کرتے ہو، جن سے تم زہار کرتے ہو۔ زہار means you are call their wives as mother to separate them۔ زہار کرتے ہو، تمہاری اس کو میں ذرا ایک سیکنڈ میں بیان کر دوں کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کفار اور مشرکین کا، کہ اپنی بیویوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو کہتے تھے بھئی اب تم میرے لیے ایسی ہوگی جیسے تم میری ماں ہو، اور یہ کہنے سے وہ سمجھتے تھے اب یہ جو ہے یہ اب سیپریشن ہو گئی ہے ہماری، اس کا جو ہے یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ منہ بولے بیٹے، اڈاپٹڈ سن، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو۔ نسبت مینز ریلیشنز، نیمز۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ نادانستہ مینز مسٹیکنلی، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ مقدم مینز کی بیویاں مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت
جی مگر کتاب اللہ کی روح سے اکارڈنگلی مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان آئے ہو، یاد کرو اللہ جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ ساجد بھائی آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اللہ ساجد بھائی آپ کی آواز رک رہی ہے کافی۔ جو تم تو چڑھ ساجد بھائی آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے کافی۔ اب آ رہی ہے حمید بھائی آواز؟ جی اب آ رہی ہے جی، آپ دوبارہ سے پڑھیں اے لوگوں جو ایمان لائے۔ ہیلو اب آ رہی ہے حمید بھائی؟ جی جی اے لوگوں جو ایمان یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم کیا ہے، جب لشکر تم پر نہیں ساجد بھائی ٹھیک نہیں آ رہی آپ کی آواز۔ اسٹرانگ آپ اور جی آپ نے کوئی جگہ سے چینج نہیں کی اپنی؟ نہیں جگہ تو چینج نہیں کی۔ آپ دوبارہ آپ صحیح ہو گئی جی، پڑھیں دوبارہ سے۔ اب ٹھیک ہے احمد بھائی؟ ہاں جی اب صحیح ہے، وہیں سے پڑھیں دوبارہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ ساحل بھائی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریں گے یہاں پہ۔ یہ آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ خندق کا، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، جس کے نام سے یہ پوری سورت جو ہے وہ اس کا نام دیا گیا ہے اس کا۔ اور غزوہ احزاب میں جب خندق کھودی گئی تھی تو مسلمانوں کی حالت انتہائی خراب تھی، اور یہ وہی غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور ہر طرف سے خطرہ تھا، پیچھے سے بھی اور سامنے سے بھی، ہر جگہ سے اس وقت شدید خطرہ تھا۔ اسی لیے یہ بتایا گیا کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، یعنی کہ میکسیمم جو آزمائش تھی وہ اس دوران ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اللہ کے فرشتے آئے، اور پھر ایک سخت آندھی آئی جس سے ان کا پورا لشکر الٹ دیا گیا۔ جی آگے چلیے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن جو فریب کے سوا کچھ نہ تھے، آپ کی آواز نا بالکل اس پہ رک گئی ہے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسر، سجاد بھائی یہ بتائیں کہ یہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے، کہیں میرا کنیکشن؟ یاد کرو وہ وقت، جی آپ کی ٹھیک آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے ان کی سائیکلک سی آواز لگ رہی ہے۔ جی جی ساجد بھائی آپ یہاں پہ اسٹاپ کر دیں، اس کا جو بقیہ حصہ ہے، آپ کے حصے کا جو بقیہ حصہ ہے وہ سجاد بھائی آپ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، روگ کا مطلب فالٹ، ڈیزیز،
صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب مطلب ڈیسیٹ کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، وار فرنٹ، محاذ جنگ۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا۔ تعمل کا مطلب ہیزیٹیشن، ریلکٹنس۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ باز پرس کا مطلب آنسر، انکوزیشن۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، سجاد بھائی دونوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ یہاں سے ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، نفع بخش بینیفیشل۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کا مطلب ہوا ہارڈلی ٹیک اینی پارٹ، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی تاری ہو۔ دیدے پھرا کر دیکھنے کا مطلب کیا؟ رولنگ دیئر آئیز۔ غشی تاری ہونے کا مطلب ہوتا ہے فینٹنگ۔ مگر اب جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ کینچی یہاں پر ہے سیزر، یہ لفظی معنی ہے، ویسے اس کا معنی یہاں پہ ہوگا آئل ٹانگ۔ جی، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور آ جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ سبمیشن۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی آنے والے وقت کا منتظر ہے۔ نظر کا مطلب وہ، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔
دل کی جلن کا مطلب ہوا ریج. اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دل میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا. گڑیوں کا مطلب ہو گیا فورٹریسز اور رعب ڈال دینے کا مطلب ہو گیا کاسٹڈ دی ٹیرر. یہاں تھریٹ ہوگا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اونر بنا دیا, اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. پامال نہ کیا تھا مطلب ٹروڈن. یہاں کونکر بھی صحیح ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. دبی زبان کمپلیزنٹ بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو, اسٹریٹ فارورڈ. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, اسٹے ایٹ ہوم. اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. سجدج دکھانا الورمنٹ چارم. قائم کرو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اہل بیت نبی فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج ہم نے یہ 21ویں شب جو کہ ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے, اس میں ہم نے 21ویں پارے کا مطالعہ الحمدللہ کر لیا ہے مکمل ترجمے کے ساتھ. یہیں پر اپنی نشست کو ہم روکیں گے اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گا, ہمارے حفیظ الرحمان بھائی ابھی عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا دعا. العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب آمین اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین اے اللہ کریم ہمیں خوشیاں صحت و تندرستی عطا فرما عافیت و سلامتی دین و دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما آمین ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھ اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر آمین ہماری دعائیں عبادتیں قبول و مقبول فرما آمین اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے امتحان و آزمائشوں سے اپنی پناہ و حفاظت رکھ ہمیں آمین اور ہمارے عزیز و اقارب دوستوں اور احباب کو عافیت و سلامتی عطا فرما آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين